शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेज़ हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर, मुतालिया पाकिस्तान डिविज़नल पब्लिक स्कूल व कॉलेज चीचा वतनी से मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम साले दोम की मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं और बाब नंबर 1 इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम का आजकल हम मुताला कर रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम लीग के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या असबाब थे, कौन से इसके मकासद थे और क्या वो मकासद हासिल करने में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कामयाब हुई या ना हुई, इस सब का हम आज के इस लेक्चर में जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 1885 में A.O. हयूम नामी एक अंग्रेज़ ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नाम से एक सियासी जमात बनाई और उस जमात का मकसद क्या था कि हिंदुस्तानियों के जायज़ मुतालबात और उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो तमाम अंग्रेज़ गवर्नमेंट तक, अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुंचाई जाए। क्योंकि ये जमात एक अंग्रेज़ ने बनाई थी, लिहाजा इसमें तमाम हिंदुस्तानियों की ने जो दर शिरकत की, उसमें मुसलमान थे, उसमें हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल थे, उसमें पारसी, सिख, लादीन और तमाम दूसरी अक़वाम, दूसरी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानियों ने जोक दर शिरकत की, इसमें शमूलियत इख्तियार की। डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं दिनों में सर सैयद अहमद ख़ान भी मुसलमानों की उन्होंने जो अहिया का बेड़ा उठाया था कि वो मुसलमान जो, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर्स में तफसील से इस बारे में आपको आगाह कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ तहरीक अलीगढ़ में, कि किस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी सरगर्मियों से और सियासी पार्टी में, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें शमूलियत करने से दूर रखा। He advised the Muslims of India to stay away from politics। और उस वक़्त की यही जो ज़रूरत थी कि क्योंकि हर शोबे में बहुत पीछे रह गए थे हिंदुओं से, और 1857 की जंग आज़ादी के बाद जिस तरह से अंग्रेज़ों ने उनके साथ जो सलूक किया था, जो रवैया था उनका, उस तमाम जंग की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे डाली गई और मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। तो मुसलमान हर शोबा ज़िंदगी में पीछे रह गए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को नसीहत की कि सबसे पहले अपनी मुकम्मल जो है भरपूर तवज्जो आप तालीमी सरगर्मियों पे दें, तालीम पर दें, उसके बाद जो है सियासत या किसी और सरगर्मी में हिस्सा लेने का सोचें। डियर स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान इसमें, यानी अपनी इस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। मुसलमानों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो दूर रहे और उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा तालीमी अदारे और मुरादाबाद, गाज़ीपुर, फिर जो उन्होंने अलीगढ़ स्कूल, कॉलेज, लेटर ऑन जो यूनिवर्सिटी बन जाता है बाद अज़ां, उसमें शमूलियत इख्तियार करके उसके जो फ़ारिगुल तहसील तलबा थे, किस तरह से आगे चलकर उन्होंने मुसलमानों की, यानी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग जो अलीगढ़ था, ये सिर्फ़ एक मुसलमानों का के लिए एक तालीमी अदारा नहीं था। मैं पिछले लेक्चर में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था, एक सियासी प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुसलमान इकट्ठे बैठकर मुसलमान लीडरान अपनी आइंदा हिकमत अमली तय करते थे। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्लेटफॉर्म पे ही मुसलमानों ने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है 1906 में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का अदारा था, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ही की काविशों से बना था और जिसमें
نہ صرف دینی تعلیم سکھائی جاتی تھی مسلمانوں کو بلکہ سائنسی تعلیم بھی پڑھائی جاتی تھی مسلمانوں کو. تو اسی کا سالانہ اجلاس تھا جو کہ نواب سلیم اللہ خان جن کا تعلق ڈھاکہ سے تھا ان کی دعوت پر اور ان کی خواہش پر مسلم عمائدین نے اور بڑے مسلم اکابرین نے اکٹھے ہو کر اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. بہت بڑی تعداد میں مسلم اکابرین اس میں شامل ہوئے اور نواب وقار الملک نے 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں یہ اجلاس ہوتا ہے اور نواب وقار الملک اس اجلاس کی صدارت کرتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور پھر نواب سلیم اللہ خان جس کا بھی ذکر کیا کہ جس کی دعوت پر سب مسلم عمائدین تشریف لائے تھے. اس میں یہ فیصلہ ہوا، یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے قائم ہو جانی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کا بھی ایک اپنا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں سے وہ اپنے مطالبات حکومت وقت کے سامنے پیش کر سکیں. اس کے مقاصد اور آگے اس کے ہم بعد میں پڑھتے ہیں اس کے اسباب، تو تھوڑا سا اس کا بھی پس منظر کا ہم تفصیلی تھوڑا سا مختصراً جائزہ لے لیں. تو عزیز طلباء، اس طرح پھر 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں اس جماعت کا قیام عمل میں آتا ہے، جس کا جو صدر دفتر تھا وہ علی گڑھ میں بنایا گیا اور سید امیر علی جو لندن اس کی برانچ تھے اس کے سربراہ بنا دیے گئے اور مختلف صوبوں میں اس کی برانچیں بنائی گئیں اس جماعت کی. تو اس طرح سے مسلمانوں کے لیے یہ پہلی ایک منظم جماعت کا قیام عمل میں آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سر آغا خان کو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنا دیا گیا اور یہ ایسی معروضی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا. تو یہ تو تھا ایک طائرانہ سا جائزہ. آئیے ان اسباب کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کو بنانے کے جو اسباب تھے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بنا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈین نیشنل کانگریس کا جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں جو سر سید احمد خان نے بھی جو مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا اور ہوا بھی وہی، کیونکہ سر سید احمد خان کی دور اندیش نگاہوں نے یہ سمجھ لیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس بے شک بنائی تو ایک انگریز نے ہجوم نے، لیکن آگے چل کر یہ ہندو غالب جماعت بن جائے گی. تو وہی ہوا عزیز طلباء کہ 1906 تک 1885 سے 1906 تک آل انڈیا نیشنل کانگریس میں ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا تھا. ظاہری طور پہ تو وہ ایک تمام ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن حقیقی طور پر یعنی حقیقت یا حقائق اس سے مختلف تھے. حقیقی طور پر یہ ایک ہندو ڈومینیٹنگ جماعت بن گئی تھی جن کا مقصد صرف اور صرف ہندوؤں کے مطالبات ماننا اور حکومت تک پیش کرنا اور ان کو منوانا تھا اور پھر ان کو پر عمل درآمد کروانا تھا، جس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے. تو لہٰذا اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی، اشد ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے لیے بھی ان کی ایک اپنی سیاسی جماعت ہو جس کے ذریعے وہ اپنے مطالبات حکومت وقت تک پہنچا سکیں اور پھر ان مطالبات کو منوا سکیں اور ان پر عمل درآمد ہو سکے. عزیز طلباء، دوسرا سبب آپ کی کتاب میں جو 6 اسباب دیے گئے ہیں اس میں دوسرا پوائنٹ ہے فرقہ واریت. یہ فرقہ واریت کیا تھی؟ انتہا پسند ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کا جینا دھوبر کیا ہوا تھا. 1937 سے 39 والے انتخابات کا میں پیچھے پڑھا چکی ہوں کہ جو کس طرح سے انہوں نے ہر شہریات تنگ کیا تھا، لیکن یہ تو ابتدائی دنوں کی باتیں ہیں. 20ویں صدی کے آغاز میں ہی مسلمانوں کا 1906 1905 میں بلکہ جب سے انڈین نیشنل کانگریس میں ہندو شامل تھے تب سے، جب تک مسلمانوں کی اپنی جماعت نہیں بنی تھی، تو مسلمانوں کا یہ مطالبات آگے پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسی قیادت تھی، نہ ہی ایسے لیڈرز تھے سر سید کے وفات کے بعد بھی کہ جو مسلمانوں کو ان کی قیادت کو سنبھال سکتے. لیکن جب سر سید کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل طلباء نے وہ اس قابل ہو گئے تو ایک نوجوان کھیپ سامنے آئی کہ جنہوں نے آگے چل کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور وہی آگے مسلم لیگ جو آگے پاکستان بننے جس کے پلیٹ فارم پر پھر آگے پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
فرقہ واریت میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں وہ چاہتی تھیں کہ ہندوستان جو ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ وہ دھرتی کو اور گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے کہ دھرتی ماں اور گاؤ ماتا، دھرتی ماتا اور گاؤ ماتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ پلید ہو رہی ہے مسلمانوں کے یہاں رہنے سے، ہماری دھرتی ناپاک ہو رہی ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ مسلمانوں کو اتنا پریشان کریں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا، دھمکایا، ان کو طرح طرح سے نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ان کو ہر طرح سے زج کیا کہ وہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ بہت سی انتہا پسند ہندو تنظیمیں سامنے آئیں جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی، جن میں شودی تھی جس کا مقصد تھا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہندو بنانا، شنگٹن تھی کہ اگر مسلمان ہندو نہیں بنتے تو پھر ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑے گا، ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ آریہ سماج اور ایسی بہت سی اور تنظیمیں تھیں کہ جن کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، یہاں پہ صرف ہندو دھرم ہوگا اور ہندو قوم رہے گی، باقی سب جو یہاں پر ہیں وہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، جب تک وہ اس دھرتی میں ہیں تو یہ دھرتی ناپاک ہے، یہ دھرتی تبھی پاک ہو سکتی ہے جب یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ تو لہٰذا عزیز طلباء، مسلمانوں کے لیے ان کو ایک جماعت کی ضرورت تھی کہ جس کے اکٹھے ہو کر وہ یہ سوچیں کہ ان کا ایک اپنا الگ وطن ہونا چاہیے، لہٰذا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی ضرورت پیش آئی۔ تیسرا پوائنٹ ہے آپ کی کتاب کے مطابق، صفحہ نمبر آپ کے کتاب کے 9، 10 اور 11 صفحہ میں یہ ٹاپک دیے ہوئے ہیں۔ تو عزیز طلباء، تقسیم بنگال 1905 میں، کیونکہ جو بنگال تھا یہ ایک بہت بڑا اور بہت زیادہ آبادی والا اور رقبے والا صوبہ تھا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، تو مسلمانوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا حکومت برطانیہ سے کہ مشرقی بنگال کو الگ کر دیا جائے تاکہ ان کو وہ تمام سہولیات اور وسائل وہ مل سکیں جو ایک علیحدہ صوبے کو ملتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام یعنی جو ہندو، کیونکہ مغربی بنگال میں تعداد میں زیادہ تھے، تو مشرقی پاکستان کا حق بھی وہ کھا جاتے تھے، جو ہندو بنیا اور ہندو جو تاجر تھے، تو وہ مسلمانوں کی یہ خواہش مان لی گئی۔ 1905 میں تقسیم بنگال ہو گئی۔ اب ہندوؤں کو اس سے کیا تکلیف تھی؟ اس سے ہندوؤں کو کوئی نقصان نہیں تھا، صرف مسئلہ یہ تھا کہ ان سے مسلمانوں کی خوشی، ان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسٹرائک کی، جل سے جلوس نکالے، حکومت برطانیہ پر اتنا پریشر ڈالا، اتنے جلاؤ گھراؤ، اتنے انہوں نے احتجاج کیے، اتنا حالات جو تھے انگریزوں سے کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ انگریز پریشر میں آ کے 1911 میں وہ ان کو تقسیم بنگال کو تنسیخ کرنا پڑی، اپنا اس فیصلے کی تنسیخ کرنا پڑی، اور بنگال دوبارہ وہ ایک صوبہ بن جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، جس کا ان کو بہت دکھ ہوا کہ انگریز اپنے ہی کیے ہوئے اقدام سے ہندوؤں کے پریشر کی وجہ سے، کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے تو ان کی بات ماننا ضروری تھا انگریزوں کے لیے، اور انہوں نے ان کے ہے تو لہٰذا تقسیم بنگال بھی ایک وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک اپنی جماعت بنانے کا سوچا۔ یہ اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب کے مطابق جو اسباب ہے مسلم لیگ کے قیام کے تھے، اس کا چوتھا سبب تھا زبان کا تنازع، اردو ہندی تنازع۔ یہ تنازع جو تھا آپ نے سر سید 1867 میں جو قومی نظریے میں بھی پڑھا تھا کہ ہندو، اصل میں جب مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت تھی نا عزیز طلباء، تو اس وقت جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب انگریز غالب آتے ہیں، ان کی حکومت آتی ہے، تو انہوں نے آ کے اردو کو سرکاری زبان بنا دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمانوں نے انگریزی ہی کو اپنی زبان، اپنی ثقافت کی، اپنی تہذیب اور ثقافت کی زبان بنا لیا، اس کو اپنی نمائندہ زبان بنا لیا، اس کو اپنا لیا۔ لیکن ہندو نہیں یہ چاہتے تھے، ہندو چاہتے تھے کہ ہندی جماعت دفتری زبان بنے، سرکاری زبان بنے، قومی زبان بنے، اور وہ ہندو جو ہندی دیوناگری رسم الخط تھا اس کو اپنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیونکہ اکثریت میں تھے، اپنا مطالبہ کانگریس جماعت کے پلیٹ فارم سے انگریزوں تک پہنچایا، انگریز سرکار تک، اور انگریز سرکار بڑی حد تک ان کا مطالبہ مان بھی گئی۔
اب آپ اگر غور کریں تو جو انڈیا کے ڈرامے اور فلمیں ہیں اکثر وہ اردو زبان میں ہوتے ہیں، ہندی میں نہیں ہوتے، جو سنسکرت ہندی زبان ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا تھا؟ ان کی زبان سے دشمنی نہیں تھی، ان کو مسئلہ تھا مسلمانوں کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. ان کو مسئلہ زبان سے نہیں تھا، مسئلہ مسلمانوں سے تھا. لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی کہ ان کی اپنی ایک جماعت ہو کہ جس کے سے وہ اپنے مطالبات انگریز سرکار تک پہنچا سکیں اور اپنے مطالبات کو پورے بھی کروا سکیں. جی نیکسٹ جو پوائنٹ ہے آپ کی کتاب میں وہ ہے شملہ وفد. اور شملہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں پہلا وفد تھا سرکاری سطح پہ، جو کہہ لیں کہ اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم سے ملا. اس نے اپنے تحفظات پیش کیے، اپنے مطالبات پیش کیے. مسلمانوں کے سر آغا خان کی قیادت میں ایک وفد جو گیا تھا، اس وفد نے جب اپنے مطالبات پیش کیے، اس وقت کے جو انگریز وزیر اعظم تھا، اصل میں انگریز تک جب ڈائریکٹ مسلمان لیڈرشپ اپنے مطالبات لے کے گئی تو انگریز وزیر اعظم نے بڑے ان کو مثبت ان کا رسپانس تھا، اور انہیں مطالبات بعض تو فوری مان لیے گئے اسی وقت ہی، اور بعض پر بھی یقینی عمل درآمد کا یقین دلایا گیا. اور نتیجہ عزیز طلباء 1909 میں جب اصلاحات ہوتی ہیں برطانوی حکومت کی طرف سے بر صغیر میں، تو اس میں ایک یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان کا جداگانہ نیابت کا، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مان لیا گیا تھا. اب جداگانہ نیابت ہے کیا؟ کہ ہندوؤں کو ووٹ دیں گے، مسلمانوں کو ووٹ دیں گے. بات سوچنے کی سمجھنے کی ہے عزیز طلباء. یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی کہ وہ ملک جہاں پہ ہندو غلبہ تھا، ہندو اکثریت تھی، وہاں پہ ایک جو دوسری بڑی اکثریت میں تھی، یا جو ایک اقلیت میں جو قوم تھی، ان کے مطالبات مان لیے جائیں، اور نہ صرف مان لیے جائیں بلکہ ان پہ عمل درآمد بھی کروایا گیا. ایسا ہی ہوا کہ ہندو جو تھے وہ جداگانہ انتخابات کا حق مسلمانوں کا تسلیم کر لیا گیا. یہ بات مان لی گئی، یعنی دو قومی نظریہ مان لیا گیا کہ ہندوستان صرف ایک قوم نہیں، یہاں پہ ایک سے زیادہ اقوام آباد ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے علاوہ جو آخری پوائنٹ آپ کی کتاب میں ہے، شملہ وفد آخری ہے، اس سے پہلے سیاسی اصلاحات ہے پوائنٹ. یہ 6 پوائنٹ آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں. تو جو ہندوستان میں جو سیاسی اصلاحات اس وقت کی گورنمنٹ انگریز نے کی تھی ہندوستان میں، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ 1909 میں جو ریفارمز آئیں اس میں مسلمانوں کا جداگانہ نیابت کا مان لیا گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. اصل میں ہندوستان میں انگریزوں کے جو برطانیہ میں اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں. ایک لبرل پارٹی تھی اور ایک تھی کنزرویٹو پارٹی. تو لبرل پارٹی تھی، یہ مسلمانوں کی اور ہندوستانیوں کی آزادی کی خواہاں تھی، آزادی کے حق میں تھی. لہٰذا جب اس کی حکومت آتی ہے برطانیہ میں، ہندوستان میں آ کے انہوں نے بڑی اصلاحات کی، جس سے جو ہے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی کہہ لیں گے لبرل پارٹی کی حکومت جب ہندوستان میں آتی ہے، لبرل پارٹی کی، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوئی کہ اب ان کا اپنا پلیٹ فارم ہو، اپنی ایک سیاسی جماعت ہو، جس کے ذریعے وہ اپنے مطالبات اس وقت کی جو حکومت ہے ان تک پہنچا سکیں. فرینڈس، کتاب میں آپ کے ایک چھوٹا سا پیرا مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد تھے اس کو بھی مختصراً سا دیکھ لیتے ہیں. 3 مین مقاصد تھے. سب سے پہلا تو جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات تھے اس کو بہتر کیا جائے. کیسے بہتر کیا جائے؟ ایک کھچاؤ، ایک تناؤ کی کیفیت تھی 1857 کی جنگ کے بعد، جس کو سر سید احمد خان نے بڑی حد تک کور کرنے کی کوشش بھی کی، اور ان کی کوششوں سے دونوں اقوام بڑی حد تک قریبی آ گئیں. تو پہلا تو مقصد مسلم لیگ کے قیام کا یہی تھا، اور اس میں وہ کامیابی ہوئے. اور دوسرا تھا کہ صرف انگریزوں سے ہی نہیں، بلکہ جو ہندوستان میں دوسری اقوام آباد ہیں، وہ عیسائی ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، لادین ہیں، سکھ ہیں، ان تمام کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کیا جائے، اجتماعی بھلائی کے لیے اور پیش قدمی کی جائے، آپس میں رواداری کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں. اور تیسرا اور آخری مقصد مسلم لیگ کے قیام کا تھا کہ مسلم قوم کا تحفظ. مسلمانوں کے لیے، جیسا کہ ابھی لیکچر میں تفصیل سے ذکر کر چکی ہوں، کہ کوئی الگ سے پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس پہ وہ مسلم قوم، ایسے ہی تھا کہ اگر یہ جماعت نہ بنتی تو مسلم قوم ہندو مت میں مدغم ہو جاتی، اس میں مکس ہو جاتی. تو مسلمانوں کا، کیونکہ وہ مسلمان، میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ جو ہندو جماعتیں تھیں انہوں نے اس قدر ان کے اندر
وہ ایک نفرت تھی مسلمانوں کے لیے کہ پبلک بس اسٹیشنوں پہ اور پبلک جو مقامات تھے وہاں پہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے ہندو پانی اور مسلم پانی الگ الگ تھا، کیونکہ ہندو جو تھے مسلمانوں سے اتنی شدید نفرت کرتے تھے کہ مسلمانوں کا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، ان کے لیے الگ سے وہ پانی کی الگ سے بنایا ہوئے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ پھر مسلمانوں کو کیسے برداشت کرتے؟ تو مسلم لیگ نے اس پلیٹ فارم پہ ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلم قوم کے حقوق کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، اور بڑی خوب کوشش ہوئی ہے، اس میں بڑی حد تک مسلمان کامیاب بھی ہوئے، جس کا آنے والے لیکچرز میں آپ سے ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو قیام پاکستان تک 1947 تک ہم لے کر چلیں گے اس چیپٹر میں ہی۔ مطالبہ پاکستان کے محرکات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، محرکات ہوتے ہیں یعنی وجوہات یا ریزنز، کہ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں، کون سی ایسی ریزنز تھیں جس کی وجہ سے پاکستان بنانا پڑا۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بر صغیر تھا وہ ایک ملک نہیں تھا، وہ ایک خطۂ زمین تھا، ایک وہ بر صغیر تھا جہاں پر مختلف قومیں آباد تھیں، مختلف قومیں جن میں ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ، پارسی اور لادین اور بہت سی دوسری قومیں بھی آباد تھیں۔ تو عزیز طلبہ، ایسی جگہ پر جہاں پر مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ آباد ہوں، وہ ایک ملک نہیں بن سکتا۔ ایک دفعہ ایک ہندو صحافی نے بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ اتنے صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ ساری اقوام اکٹھی رہ رہی ہیں، اکٹھی آباد ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ایک پرسکون خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ایک الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو اسٹوڈنٹس قائد اعظم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو اس وقت جو ہندو سامعین تھے اور وہ ہندو صحافی، بڑا انہوں نے طنزیہ کہکھا لگایا، بڑا طنزیہ ہنسے کہ قائد اعظم کے پاس شاید اس کا بات کا کوئی جواب نہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم نے ایک گلاس پانی منگوایا، آپ نے اس میں سے ایک گھونٹ پیا اور اس ہندو صحافی سے کہا کہ اب اس کو آپ پیو۔ اس نے کہا نا نا نا، میں یہ آپ کا جھوٹا پانی میں کیسے پی سکتا ہوں؟ تو عزیز طلبہ، یہی جو بات تھی یہ پاکستان بننے کی، یعنی ایک مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ بھی قائد اعظم نے فرمایا کہ صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہندو مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکے، وہ ایک قوم نہیں بن سکے، کیونکہ ان کے مذاہب الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا تمدن الگ ہے، ان کے کھانے پینے کے طریقے الگ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے رسم و رواج۔ مسلمان نکاح کر کے ایک مقدس رشتے میں بنتے ہیں، مسلمان مرد اور عورت، اور ہندو معاشرے میں شادی جو ہے وہ 7 پھیرے لے کے لڑکا لڑکی کی شادی۔ اسی طرح ان کے حلال حرام کا فرق، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تو ہر چیز مختلف۔ یہاں تک کہ اگر پبلک پلیسز میں دیکھیں تو مسلمان کے لیے الگ پانی اور ہندوؤں کے لیے الگ پانی۔ ہندوؤں سے اگر کہا جائے کہ آپ مسلمانوں کا جھوٹا پانی پی لیں تو وہ کہتے ہیں، وہ اس کو بہت پلید سمجھتے تھے، ناپاک سمجھتے تھے، اس برتن کو وہ ضائع کر دیتے، بیکار کر دیتے، اس برتن کو وہ توڑ کے پھینک دیتے جس میں مسلمان نے پانی پیا ہوتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، تو پھر یہ ایک قوم کیسے بن سکتے تھے؟ اسی طرح ہندو اور مسلمان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور موقع پہ بھی فرمایا کہ گائے ایک جانور ہے جس کی ہندو جو ہیں وہ اس کا پیشاب اور اس کا گوبر استعمال کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔ تو پھر یہ قوم ایک
قوم کیسے بن سکتے ہیں، لہٰذا دونوں کو الگ کر دیا جائے، اسی میں دونوں کی بھلائی ہے۔ ہاں، دونوں اچھے ہمسایوں کی طرح اکٹھے رہیں، آپس میں ملیں جلیں، آپس میں تجارت کریں، آپس میں اچھے تعلقات، خارجہ تعلقات قائم کریں، تو اسی میں ہی بھلائی ہے۔ کیونکہ میرے نزدیک قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے نزدیک ہندوستان کے مستقبل کا حل، یعنی مجھے مقدر نظر آتا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی ایک الگ ریاست۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قائد اعظم بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، وہ بھانپ لیا تھا۔ انہیں نظر آ گیا تھا کہ اگر انگریز برِ صغیر سے جاتا ہے تو کیونکہ ادھر ہندو اکثریت میں ہے تو سارا جو اختیارات ہیں وہ ہندوؤں کو مل جائیں گے۔ تو قائد اعظم نے یہی فرمایا کہ اس کا حل اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ان کے لیے قائم کر دی جائے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ جو ہندو ہے، جب ان کے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے مردے کو جلاتے ہیں، اور وہ زمین سے 6 فٹ اونچا، یعنی جب اس کو جلایا جاتا ہے نا تو اس کی جو ارتھی ہوتی ہے، اس کی جو خاک ہوتی ہے اس کو وہ ہوا میں اچھالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ ان کا جو راکھ ہوتی ہے اس راکھ کو وہ فضا میں اونچا اچھالتے ہیں۔ اور مسلمان جب ان کے ہاں کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ 6 فٹ زمین کے نیچے دفن ہوتا ہے۔ تو پھر دونوں ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں عزیز طلباء؟ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں ان کی کہ جس پہ انہوں نے واضح کر دیا کہ مثال کے طور پہ اب ایک قوم کا جو ہیرو ہے، جیسے اب ہمارے ہیرو قائد اعظم ہیں، علامہ اقبال ہیں، سر سید احمد خان ہیں، تو ہندوؤں کے لیے وہ کوئی اتنی اہم شخصیات نہیں ہیں، وہ ان کے لیے ناپسندیدہ شخصیات ہیں، کیونکہ ہندو جو ہے ان کے نزدیک ان کے 2 دھرم ہیں، ایک دھرتی ماتا، اور یعنی جس طرح ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اسی طرح ان کے کیا عقیدے، ان کے 2 عقیدے ہیں، ایک دھرتی ماتا، ایک گاؤں ماتا۔ تو وہ دھرتی کو اپنی ماں کہتے ہیں، گائے کو ماں کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اس کے ٹکڑے ہم نہیں کر سکتے۔ تو عزیز طلباء، تو پھر دونوں ایک قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے سر سید احمد خان نے بھی یہ چیز، یعنی جب اردو ہندی تنازع ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ بات انہوں نے سمجھا دی تھی، سمجھ آ گئی تھی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پہلے وہ بھی ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہو گئے تھے، اردو ہندی تنازع ہو گیا تھا 1867 میں، تو پھر اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ دونوں ایک قوم نہیں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں جو ہے نا ہندو مت کو ایک مذہب نہیں کہتی، کیونکہ میرے نزدیک مذہب وہ ہے جو آسمان سے جو اترتا ہے، جو پیغمبر اترتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جو کتابیں اترتی ہیں، جیسے کہ اسلام ایک مذہب ہے، جیسے کہ عیسائیت مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، یہ تینوں الہامی مذہب ہیں، جبکہ ہندو جو ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں دھرم، یعنی کہ چند اعتقادات پر، چند اصول و ضوابط، چند قوانین کو اکٹھا کر کے انہوں نے اپنا ایک دھرم بنا لیا، تو لہٰذا اسے دھرم کہتے ہیں، اور جو ہم مسلمان ہیں ہم اپنے مذہب کو مذہب کہتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ہمیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ اور ہم زندگی کا مقصد مسلمان کیسے حاصل کر سکتے تھے کہ جب ان کا ایک اپنا علیحدہ وطن ہوگا، اور یہ کس صورت میں ممکن تھا کہ جب مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کو آزادی ملتی ہے اور وہ اپنی ایک الگ مملکت قائم کرتے ہیں جہاں پر وہ اسلام کے مطابق، یعنی اسلام نے کہتا ہے، اسلام یعنی مسلمانوں نے صرف اس وجہ سے نہیں کہ انگریزوں یا ہندوؤں کے ڈر کی وجہ سے الگ وطن بنایا، بلکہ اس لیے بنایا کہ جہاں پہ وہ اسلامی تعلیمات دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ ہیں ہمارے اسلام کی تعلیمات۔ پاکستان کو وجود میں لانے کی جو وجوہات ہیں اس میں 6 پوائنٹ دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا پوائنٹ ہے فرقہ وارانہ فسادات،
ہندو مسلم فسادات کی نظر ہر سال کئی جانیں ہو جاتی تھی. ہندو منظم انداز میں اپنی فرقہ وارانہ تنظیموں کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام کرتے. ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد وہ مسلمانوں کی زندگی مکمل عذاب میں مبتلا کر دیتے. مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی اور کئی ہندوؤں کو روکنے والا ادھر کوئی نہ ہوتا. ہندو اپنے عزائم کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے. ان کے کئی لیڈروں اور تنظیموں نے اپنا بنیادی مقصد ٹھہرایا تھا کہ برِ صغیر آزاد ہوگا تو یہاں رام راج قائم کر دیجیے. رام راج سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر یعنی کہ میں نے بتایا تھا کہ ابھی کہ دھرتی ماتا کہتے تھے، وہ دھرتی ان کی ماں، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف ہندو دھرم کا، یہ صرف یہاں پہ ہندو دھرم قائم رہے گا، یہاں پہ رام کا راج ہوگا. جو دوسری مذہب یا دوسری اقوام ہیں ان کی نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی. وہ ان پہ تشدد کر کے، ان کو ظلم کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے وہ چاہتے تھے یا تو یہ مر جائیں یہاں سے، یا یعنی ان کو یہاں سے چلے جائیں، یا پھر یہاں ہی ان کو قتل کر دیا جائے. دوسرا پوائنٹ ہے معاشرتی حالات. ہندو سماج میں ذات پات، رنگ و نسل کی تمیز نے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندو مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں گے. ان کا معاشرتی مقام ہندوؤں کے مقابلے پر بہت کم ہوگا. مسلمان سیاسی آزادی سے بھی محروم رہتے اور معاشرتی طور پر ہندوؤں کی مستقل غلامی کا شکار ہو جاتے. اس لیے ایک منصفانہ ماحول اور مساوات پر مبنی نظام کی تکمیل کا خواب پورا کرنے کے لیے جداگانہ مسلم مملکت کا قیام ضروری سمجھا گیا. تیسرا پوائنٹ ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات کا. مسلمان زبان و ثقافت. ہندو قوم انگریز حکومت کی موجودگی میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی رہی کہ ہندی کو ملک بھر میں کی قومی زبان کا درجہ مل جائے اور اردو زبان اور ثقافت کو مٹانے کے در پہ تھے. مسلمان اپنی ثقافتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے مجبور ہو گئے کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کریں. چوتھا پوائنٹ ہے دو قومی نظریہ. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ دونوں اقوام، ان کی ثقافت، زبان، رسم و رواج، انداز زندگی، مذہب، ایون دے neither intermarry nor interdine، سب چیزیں مختلف ہیں. تو وہ ایک یعنی مسلمان ہر لحاظ سے ایک مکمل قوم ہے. ان کا حق تھا کہ وہ ان علاقوں میں اپنی پسند کا سیاسی نظام لاتے جہاں وہ اکثریت میں تھے. بحیثیت قوم وہ اپنا جداگانہ وجود قائم رکھنا چاہتے تھے. عزیز طلباء، پانچواں پوائنٹ ہے کانگریسی وزارتیں. میں نے پچھلے لیکچرز میں ذکر کیا ہوا ہے کہ 1937 سے 1939 تک ہندوستان میں یعنی برِ صغیر میں کانگریسی منسٹریز قائم رہیں، کانگریسی وزارتیں قائم رہیں. 1935 کے ایکٹ کے تحت جو الیکشن ہوئے تھے ان انتخابات میں ہندوؤں کو 11 میں سے 7 صوبوں میں، ان کی 6 یا 7 صوبوں میں ان کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں. تو اس 2 سالوں کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی. انہوں نے کیونکہ اقتدار کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو کوئی کچھ بنتا ہے یا کچھ ملتا ہے تبھی اس کی صحیح اوقات کا پتہ چلتا ہے. تو ہندوؤں نے بھی ان 2 سالوں میں اپنی اوقات دکھا دی. انہوں نے اقتدار کا استعمال مسلمان قوم کو دبانے اور اسے حقوق سے محروم کرنے کے لیے کیا. لیکن کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اس سے مسلمانوں کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اگر برِ صغیر میں ہمیشہ کے لیے انگریز کے جانے کے بعد ہندو راج قائم ہوتا ہے تو ہندو مسلمان کو اسی طرح ان کو حقوق سے محروم رکھے گا اور اسی طرح اپنے اقتدار کا استعمال کر ان کو دبانے کی کوشش کرے گا. تعصب کی اس تصویر نے مسلمانوں کو ایک الگ وطن حاصل کرنے پر مجبور کیا. انہیں علم تھا کہ جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام ہے اور اکثریت ہندوؤں کی تھی. یہاں مسلمان مستقل طور پر ہندوؤں کی غلامی کا شکار ہو جاتے. آج کا آخری پوائنٹ ہے اسلامی نظام کا قیام. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجن، اٹ از اے دین. اٹ گیوز اس کمپلیٹ سوشل آرڈر آف لائف. چند مذہب جو ہے یہ چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہمیں پوری زندگی کا ایک ضابطہ حیات ہے. ہماری پوری زندگی کا ہمیں طریقہ بتاتا ہے مسلمانوں کو. ایک پورا یعنی ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک راہ متعین ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لیے یعنی ایک پورا ضابطہ حیات ہے اسلام. مسلمان اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ دیکھنا چاہتے تھے اور ہندو اکثریت والے جنوبی ایشیا میں ممکن یہ نہیں تھا.
اس لیے شمال مشرق شمال مغرب کے مسلم اکثریتی علاقوں میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان پاکستان کو اسلامی نظام کی ایک تجربہ گاہ بنا سکیں۔ وہ پاکستان کو پورے عالم اسلام کے لیے ایک قوت کی شکل میں دیکھنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ پاکستان ان کے نزدیک عالمی سطح پر اسلامی تحریک کا نقطہ آغاز تھا۔ اور یہ اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ 1947 میں مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہے 14 اگست 1947 میں دنیا کے نقشے میں، اور رمضان کی 27ویں رات میں اللہ نے ہمیں یہ مملکت خدا داد عطا کی جو کہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔